I'm Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I'm a serving officer of the Indian Navy. I'm from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. I joined the National Defence Academy in 1987, and I subsequently joined the Indian Navy in January 1991, and I was commissioned into the Indian Navy and subsequently served in the Indian Navy till around 2001 December, when the Parliament attack occurred, and that is when I started contributing my services towards the gathering of information and intelligence within India. I live in the city of Mumbai in India. I am still a serving officer in the Indian Navy, and will be due for retirement by 2022 as a commissioned officer of the Indian Navy. After having completed 14 years of service by 2002, I commenced intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabar in Iran. As I was able to achieve undetected existence and visits to Karachi in 2003 and 2004, and having done some basic assignments within India for RAW, I was picked up by RAW in 2013 end. Ever since, I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW, and deteriorating law and order situation in Karachi. I was basically the man for Mr. Anil Kumar Gupta, who is the Joint Secretary RAW, and his contacts in Pakistan, especially in the Baloch Students Organization. My purpose was to hold meetings with Baloch insurgents and carry out activities with their collaboration. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. I realized during this process that RAW is involved in some activities related to the Baloch liberation movement within Pakistan and the region around it. There are finances which are led into the Baloch movement through various contacts or various ways and means into the Baloch liberation, and the various activities of these Baloch liberation and the RAW handlers go towards activities which are criminal, which are anti-national, which can lead to maiming or killing of people within Pakistan. And mostly these activities were centered around of what I have knowledge is of ports of Gwadar, Pasni, Jivni, and various other installations which are around the coast, damaging to the various other installations which are in Balochistan. So the activities seem to be revolving around trying to create a criminal sort of a mindset within the Baloch liberation and lead to instability within Pakistan. In my pursuit towards achieving the set targets by my handler in RAW, I was trying to cross over into Pakistan from the Sarawan border in Iran on 3rd March 2016, and was apprehended by the Pakistani authorities while on the Pakistani side. And the main aim of this crossing over into Pakistan was to hold a meeting with the BSN personnel in Balochistan for carrying out various activities which they were supposed to undertake, and carrying backwards the messages which they had to deliver backwards to the Indian agencies. The main issues regarding this were that they were planning to conduct some operations within the next immediate future, near future. So that was to be discussed mainly, and that was the main aim of trying to coming into Pakistan. So the moment I realized that my intelligence operations have been compromised on my being detained in Pakistan, I revealed that I am an Indian naval officer, and it is on mentioning that I am an Indian naval officer
the total perception of the establishment of the Pakistani side changed, and they treated me very honorably and with utmost respect and due regards, and have handled me subsequently on a more professional and a proper courteous way, and they have handled me in a way that befits that of an officer. And once I realized that I have been compromised in my process of intelligence operations, I decided to just end the mess I have landed myself in, and just wanted to subsequently move on and cooperate with the authorities in removing the complications which I have landed myself and my family members into. And whatever I am stating just now, it is the truth, and it is not under any duress or pressure I am doing it. It is totally out of my own desire to mention and come clean out of this entire process which I have gone through for last 14 years. Welcome to Tactical Talk. This is Zain Khan. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے انڈیا کی انٹیلیجنس راک آپریٹو پکڑا ہے بلوچستان سے. اس خبر نے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں ہلچل مچا دی ہے. اس را کے ایجنٹ کے کیا مقاصد تھے اور کن چیزوں میں وہ ملوث تھا، یہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ. لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ از اے 3-star جنرل آف دا پاکستان آرمی، ایک سینئر پولیٹیکل اور ڈیفینس اینالسٹ ہیں. Welcome to our show, sir. This is Zain Khan. My pleasure to be on your show. جنرل صاحب، پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. وہ کیا کر رہا تھا بلوچستان میں جب وہ پکڑا گیا تھا؟ دیکھیے، یہ کافی عرصے سے بات چیت تو چل رہی تھی. پاکستان نے بارہا اس کا اظہار بھی کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال ہمارے پرائم منسٹر جب UN میں گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کچھ ڈوسیس بھی گئے تھے. اس سے پہلے یوسف اللہ گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے مصر میں جب یہ کانفرنس تھی تو وہاں پر بھی منموہن صاحب کو یہ بات بتائی کہ باندھ گئے تھے. وہ بلوچستان ایک کی ایریا ہے پاکستان کے لیے، اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک طرف افغانستان ہے، ایران ہے، انڈین اوشن ہے اور گوادر ہے. گوادر پروگریسولی ایک ایسا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ پورٹ کے طور پہ سامنے آ رہا ہے جس سے بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں. تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی ہم بات کرتے ہیں تو ایکچولی ہم بات جو کرتے ہیں کہ گوادر پورٹ آپریشن ہو جائے گا اور یہاں پر سے کوئی بھی جو نیوی اسٹرانگ نیوی ہوگی وہ انڈین نیشن کو ڈومینیٹ کرنے میں اپنا رول ادا کر سکتی ہے. تو اس سارے پروجیکٹ کو فیل کرانے کے لیے گوادر کا فیل ہونا لازمی ہے. اگر خدا نخواستہ گوادر فیل ہو جاتا ہے تو پھر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے وہ سارا بیٹھ جائے گا، سارا کانسیپٹ بیٹھ جائے گا اس میں. اس لیے یہ جو یادو صاحب تھے، کلبھوشن یادو، یہ کچھ عرصے سے بلوچستان کے علاقے میں بیٹھ کر اور وہاں سے یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ لوگوں کو استعمال کیا جائے، بلوچوں کو جو ڈسیڈنٹ بلوچ ہیں ان کو پیسے دیے جائیں، ان کو ٹریننگ دی جائے، اور یہ کافی عرصے سے ہو رہا تھا. پھر مذہبی ایکسٹریمزم جو پاکستان میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ہمارا جو سیکٹرین وارفیئر ہے، یہ سیکٹرین ڈیوائڈ ہے، اس کو اور گہری کیا جائے. یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ اس کو بلوچستان کو بالکل بے امنی کا شکار کر دیا جائے اور جس کے نتیجے میں گوادر آپریشن نہ ہو سکے. تو یہ نرشل کلبھوشن یادو کا آبجیکٹو تھا، اور چونکہ وہ نیوی سمجھتا تھا، نیول وارفیئر کو سمجھتا تھا، اس کے لیے اس کا انتخاب ہوا اور اس نے یہاں سے آپریٹ کیا. ان سمری اس را کے ایجنٹ نے کیا انکشافات کیے، کن چیزوں میں وہ ملوث تھا ان دا پاسٹ؟ ابھی تک جو خبریں سامنے آئی ہیں اس نے جو اپنے رنگز بنائے تھے، اس قسم کے جو انٹیلیجنس آفیسرز ہوتے ہیں وہ اپنے نیچے مختلف قسم کے رنگز بنا کے مختلف ذمہ داریاں ان کو دیتے ہیں. اس نے دہشت گردی پھیلانے کے لیے مختلف ملک کے مختلف حصوں میں مختلف تنظیموں کا استعمال کیا، ان کو پیسے دے کے تیار کیا اور ان سے کام لے رہا تھا. ایک تو یہ جو پنجاب میں دہشت گرد مختلف علاقوں سے آ کے یہاں پہ جمع ہیں اور کام کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ مل رہی تھی. تحریک طالبان پاکستان جو پاکستان کے اندر اتنا خون خرابہ، خون ریزی کر چکے ہیں، ان کو یہ سپورٹ کر رہے تھے. اور پاکستان فوج کو، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو وہ اس طریقے سے انگیج کر رہے تھے کہ وہ سارے ملک میں پھنس جائیں
اور یہ جو مین کا کام ہے گوادر کو فل کرنا، اس میں یہ کارروائی کرتے رہے. تو اس کے لیے انہوں نے ابھی تک ایڈمٹ نہیں کیا، اوپن پبلک میں نہیں آیا. لیکن خبریں یہ بھی ہیں کہ کچھ ہمارے ناسمجھ سیاسی عناصر بھی اس میں استعمال ہوئے ہیں. جنرل صاحب لاسٹ کوشچن، کیسی امپلیکیشنز ہماری پالیسی میں آئیں گی اس واقعے کے بعد؟ ایک تو امیڈیٹ آپ دیکھیے ایران کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات میں جو ہلکی سی کشیدگی تھی وہ بڑھ گئی ہے. یہ بھی ایک گوادر کو فل کرنے کے لیے لازمی تھا، کیونکہ ایران اگر پاکستان کے ساتھ اسی اکنامک کوریڈور میں شامل ہو جاتا ہے اور ایران سے آئل اور گیس پائپ لائن اس طرف سے چائنا کو اور باقی دنیا کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور چائنا کا ٹریڈ سے کھل جاتا ہے، تو پھر ہندوستان نے جو چابہار کے تھرو اور ایران کے تھرو جو کام کر رہا ہے وہ فیل ہو جائے گا. تو یہ تو آپ کو امیڈیٹ افیکٹ سامنے آپ کو نظر آیا. پاکستان کے ایران کے ساتھ جو تعلقات میں کشیدگی میں اضافہ آپ کو سامنے نظر آ گیا. اس کا ایک تو اس کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان حکومت کو امیڈیٹلی اسٹیپ لینے چاہیے. دوسرا جو سیریس پاکستان کی ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو ابھی ایک کنکریٹ پروف کے ساتھ دنیا کو بتایا جا سکتا ہے. پہلے شاید دنیا نہ مانتی ہے، لیکن اب ماننا پڑے گا کہ یہ واقعی را کے جو پاکستان میں فٹ پرنٹس ہیں وہ ریئلٹی ہیں، اور جو ہمارے ویورنگ دوست ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. اور پاکستان اپنا جو کیس دنیا کو پیش کرنا چاہتا ہے وہ مضبوط کیس بنا کے پیش کر سکتا ہے. لیکن ڈر صرف یہ ہے کہ یہ صرف را شامل نہیں تھی. کلبھوشن یادو صرف ایک آدمی ہے جو پکڑا گیا ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ اس سب کے ساتھ دوسرے بھی ممالک شامل تھے، کیونکہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی کامیابی ایران کے ساتھ مل کر اور گوادر پورٹ کا پوری طرح آپریشن ہو جانا اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ ترقی دیتا ہے. تو کیس تو ہم پیش کر دیں گے، ایکسپٹ ہوگا نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے، لیکن پاکستان اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہے. اور پاکستان کو ہر دفعہ جب یہ ٹیررزم کو پالنے اور اس کو بڑھوتی دینے میں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے تو پاکستان واضح طور پر یہ بتا سکتا ہے کہ پاکستان اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، یہ مجرم نہیں ہے جس کو دنیا سمجھتی ہے. تھینک یو سو مچ لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ فار بینگ آن ٹیکٹیکل ٹاک. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو، یو ویلکم. یہ تھے لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ. یہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے امپلیکیشنز اور باقی انکشافات، وہ جو را کا ایجنٹ پکڑا گیا بلوچستان میں اس کے بارے میں. Until the next episode of Tactical Talk, this is Zain Khan. Take care.